अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। दहशत गर्दी के बढ़ते हुए मसाइल, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत सहूलत कारी में मुलव्वस है, ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान का, जिसके शवाहिद हाल ही में एक बार फिर हमारे सामने आए हैं। एक मुजीबुर रहमान उर्फ कई इनके उर्फ भी होते हैं दहशत गर्दों के नामी, एक फितना उल खवारज के एक अहलकार जो हैं हलाक हुए हैं, हमारी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। और यही वो फितना उल खवारज हैं कि जो आए रोज़ वाक़यात कर रहे हैं बिला वजह, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती दुनिया, किसका कोई जवाब नहीं मिलता। क्या पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के चारों सूबों ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की है, और इस हद तक की है कि ये कत्ल किताल पे और उतरे हुए हैं और उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। और ना ये कोई बच्चा छोड़ते हैं, ना कोई मासूम निहत्ते लोग नमाजियों को छोड़ते हैं, ना मसाजिद को छोड़ते हैं, ना जनाजों को छोड़ते हैं, ना इमाम बारगाहों को छोड़ते हैं। तो ये अब दुनिया जो गैर मुस्लिमों की दुनिया है, जिसे हम बैरूनी दुनिया कहते हैं, वो तो हस्ती होगी हमारी इस वालहाना एक तरफा मोहब्बत पे जो पाकिस्तान ने अफगानों के साथ जो वाबस्तगी रखी हुई है, और फिर उन पे फरिफ्ता भी हो रहे हैं, और उनके लोगों को 30-40 लाख लोगों को यहाँ पे पनाह भी दी हुई है, अपना ख़जाना भी उन पे लुटा दिया, अपने घर बार इधर हर चीज़ ही उन पे फिदा है, लेकिन वहाँ से कभी ठंडी हवा नहीं आई। तो हमेशा यही मामलात रहे। फिर एक ऐसा दौर भी है कि हमारे एक सियासी लीडर जो बड़े पाकिस्तान के मकबूलियत का अजाब लेके पैदा हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा ये हमारे अपने लोग हैं। तो इसमें हमें बहुत से लोग ऐसे कहते थे कि जी अपने लोग कैसे हो गए, कि अगर किसी पंजाबी के घर में 10 पंजाबी दहशतगर्द आके हमलावर होकर सबको फना फिला कर देते हैं, और गैर मुसल्ला लोगों को, निहत्ते लोगों को, तो वो अपने कैसे हुए कि पंजाबी कह दे ये मेरे अपने हैं, खान कह दें ये हमारे अपने हैं। तो दहशतगर्द ना अपना होता है, और वो किसी तौर पे भी ना वो मुसलमान कहलाता है, लेकिन हैं वो नाम के मुसलमान, और दावा करते हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमान उनसे कमतर मुसलमान हैं। तो ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। हमारा एक सेशन होता था स्पेशल टॉक के अंदर, जिसमें हमारे ये मौजूद मेहमान आज वाले मौजूद होते हैं, वो होता है कौम बनाओ मुल्क बचाओ। तो ये उसी सेशन में आप हम फितना अल खवारिज की बात भी करेंगे, और अमूमी जो हमारे रवैये हैं, और कहाँ जाके हमने इन चीज़ों को कैसे काबू पाना है। तो मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ, जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। थैंक यू। आप चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट फोरम, और साबिक चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। जनाब कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब ये अब फिर एक वाक़या हुआ है, तो मैं इस भोलेपन पे कुर्बान जाऊँ, हमारी पूरी कौम गई, मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोई रियासत, कि आज जाके इतनी जानें कुर्बान करने के बाद अब भी हम थोड़ा ये बात मानने को तैयार हुए हैं कि अफ़गानिस्तान मजमूई तौर पे, यानी सारा अफ़गानिस्तान के लोग तो नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान में जो गालिब ग्रुप्स हैं, यानी कि वॉर लॉर्ड्स हैं अफ़गानिस्तान में, तालिबान है, बुरी हुकूमत है, ताकतवर लोग हैं, पनाह गाँव में बैठे हुए बंदूक बरदार लोग हैं, TTP भी है, TTA है, और उनके कई स्प्लिंटर ग्रुप्स। हम अब जाके थोड़ा मानना शुरू हुए हैं कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, असली दुश्मन हैं, और खून खार दरिंदे हैं, और अब हम उन्हें फितना और ख़वारिज कह रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग दुश्मनी में, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी में, उनसे फिर भी मोहब्बत कर रहे हैं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, हमने जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान फ़ौज ने जी, और अवाम ने भी जितनी कुर्बानियाँ हमने पिछले 40 साल से दी है, कोई मुल्क उनकी मिसाल कायम नहीं कर सकता। हमने अफ़गानिस्तान में जाके अफ़गान भाइयों आपका दिफा किया, आपको बचाया, आपके कंधे से कंधा मिला के अपनी शहादतें दी, अपना खून आपके अफ़गानिस्तान की बुनियादों पे दिया। बेशक उस वक़्त जवाज़ रशिया था या अमेरिका की सलामती का और उसकी अपनी सिक्योरिटी का था, मगर इधर जिस किसी को ज़रूरत पेश आती है, वो अगर हमारे साथ कोई दोस्ती निभाने वाला है,
تو ہم لوگ تو فوری طور کے اوپر پاکستان فوج کو تیار کر کے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ہماری پرانی ہسٹری اچھی بھی ہے، چیکرڈ ہے، میں کہوں گا اچھی بھی ہے، مگر آپ کی طرف سے اچھی کبھی نہیں تھی۔ ہمیں یاد ہے ذرا جب آپ نے پاکستان کا UNO میں شروع میں ہی ووٹ کدھر دیا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ آپ کے ہاں مختلف گروپس اور مختلف دہشت گردی کے مرکز اور ان کی ٹریننگ اور باہر کی غیر ملکی ایجنسیوں سے اور ہمارے دشمنوں سے، بے شک وہ راہ ہے، انڈیا ہے یا کوئی اور ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنی امانت اور دیانت کا اور اپنے ہر چیز کا ڈالروں میں سودا کیا۔ نہیں آپ نے جی میں عرض کروں، جی جب آپ سودا کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی سکول کے بچے مار رہے ہیں۔ پشاور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ اب بے رحم ہو جاتے ہیں، روتھ لیس ہو جاتے ہیں، کروئل ہو جاتے ہیں، آپ انسان نہیں رہتے، جانور ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا مذہب اسلام؟ کتنا کا مذہب اسلام آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کون ہے آپ کے اساتذہ؟ کنہوں نے آپ کو سکھایا ہے؟ آیا یہ آپ اسرائیل کی، انڈیا کی اور یا کسی اور ہمارے دشمن کے اعلی کار بن کے ہمارے مقابلے میں اتنے سال دن رات لڑائی کر کے کھڑے ہو جائیں گے؟ آیا ہم نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ ضیاء الحق صاحب نے اپنی ساری حکومت کا ٹینیور آپ لوگوں کی خدمت میں گزار دیا، اور علماء کی خدمت میں اور ان کے مدرسوں کے اور ان کے اداروں میں، اور ساتھ آف کورس یہ جو مجاہدین جتنے بھی اور مجاہدین کی فورس میں انہوں نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، ہماری فوج نے، ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی اس وقت۔ ہمارا ملک اس کمی سے آج تک اس کمی کو بھگت رہا ہے۔ ادھر آپ نے ڈرگز بھی آئیں جو آپ کے ادھر سے آپ ٹریڈ کرتے رہے یا آپ کو وہ کرواتے رہے ڈالر دینے کے لیے، اور آج تک آ رہی ہیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاگل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب چند سرکاری اہلکاروں کو خرید کے اگر آپ ڈرگ ویسٹ تک پہنچاتے ہیں اور وہ پیسہ منگوا کے آپ ہم پہ خرچ کرتے ہیں ہماری فوج سے لڑنے کے لیے، تو پتہ تو ہمیں سب کچھ ہے، مگر دیکھیں پھر بھی بہت چیز ہے جو ہماری آڑ میں آتی ہے کہ آپ ہمسائے کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ ہمسائے کی ایک جو ہے وہ پشت در پشت چلتی ہے۔ ایک دوسرا اسلام، مومن مسلمان بننا اور اس کا دھیان رکھنا اور اس کے ساتھ رہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہم آپ سے یہی اپیل کریں گے کہ ہم نے تو بہت قربانیاں دے دی ہیں، اور آپ نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ جتنا کچھ کیا، اس میں غداری در غداری چلی آ رہی ہے۔ اس کو بند کریں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ابھی جنگ جو ہے وہ ورٹیکل ہوئی جا رہی ہے۔ جنگ ابھی آمنے سامنے جو آپ نے سیکھی ہوئی ہے نا، گریلا وار، کہ ایمبوش کیا، بارود رکھا اور جا کے کہیں چھپ گئے کسی غار میں، اس کا وقت جا رہا ہے۔ ابھی ساری غاریں بند ہو جائیں گی۔ ابھی لڑائی کسی اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، پیشتر اس کے کہ آپ بہت زیادہ نقصان کرائیں۔ یہ ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور یہ دشمنی والا چیپٹر جو ہے یہ بند کر دیں۔ اچھا، یہ ہم آپ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں، متفق ہوں کہ قوم بنائیں۔ افغانوں کو قوم کون بنائے گا؟ یہ اگر قوم بن جائے تو شاید ہمارے مسائل کوئی کم ہو جائے، میرا خیال ہے۔ جی ہم تو قوم ابھی بنے نہیں، صحیح، آپ صحیح کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیڈران کا بھی ہے، میرا خیال ہے ماں باپ کا بھی ہے، ٹیچرز کا بھی ہے، علماء کرام کا بھی قصور ہے، ہمارے میڈیا والوں کا بھی ہے۔ دیکھیے سر، یہ جو لیٹسٹ اس وقت دنیا جان میں یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، مگر ان جنرل باقی ملکوں میں بھی، افغانستان میں شاید 100% ہے، اگر ہمارا کوئی 90 سے اوپر ہے تو ان کا تو 100% ہے۔ کیا چیز؟ کمزوری ایمان کی، کمزوری امانت کی، دیانت کی، اور ہمدردی کی، شفقت کی، ٹھیک ہے، اور معاملہ فہمی کی،
یہ معاملہ فہمی اور افغان آر انورسلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. جی وہ تو ایک ہی بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ بندوق کے ذریعے، اور جو بندہ بندوق کے بغیر ہے اس کے اوپر ڈکٹیشن. ہم الزام تو امریکہ پہ لگا دیتے ہیں. سر میں تو امریکہ سے بڑے خونخوار تو یہ لوگ ہیں. جی میں سر عرض کروں کہ یہ بھی سپر پاور ہیں. ہم نہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب یہ بندوق رکھتے تھے اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے. ایک وہ بھی فیز ہم نے ہوگا وقت ویسے جب ہم ان کو مجاہدین کا نام ہم نے دیا تھا ضیاء اللہ کے ٹائم پہ، تو وہ اسلام کس حد تک پھیلا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. ڈرگز کس حد تک پھیلی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. سر آپ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کریں کہ آیا یہ بندوق جو ہے یہ ان کی خوشحالی کے لیے استعمال ہوئی، ان کی قوم کے لیے، اس کے بہتری، ان کی بہتری کے لیے ہوئی، دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے ہوئی. کوئی انہوں نے دنیا میں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، کسی چیز کی ایکسیلنس ایسی دکھائی کہ جو جس کے اوپر سینہ تان سکے؟ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال. یا صرف یہ ہے کہ آپ ایک مسلم کنٹری کو جو آپ کا ہمسایہ بھی ہے اور آپ کا ہمدرد ہے، اور آپ کی کافی جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں. کسی پاکستانی کو پنجابی بلوچی یہ وہ کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ یہ پٹھان ہے یا یہ نہیں سمجھتے. وہ تو بلکہ ہمیں تو لوگ پنجابیوں کو بغیرت اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہم ہارے کو ویلکم کرتے ہیں. یعنی اس ہاسپٹیلٹی کو، اس خوش خلقی کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، ان کی اسوہ حسنہ ہے، اس کو اگر ہم اپنائیں تو یہ بغیرتی ہے. نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے. اس طرح کی بات ہم کر رہے ہیں. سر اللہ معاف کرے. مگر میں یہ کیا بہادری ہے کہ بندوق چلانا کسی نہتے پہ، نماز پڑھتے ہوئے پہ چلا دینا، جنازہ جا رہا ہے اس پہ فائر کر دینا. سر دیکھیں نا ابھی یہ حد بھی دیکھیں آپ کہ مسجدوں پہ اٹیک ہو، نمازیوں کا خون، اور بے گناہ مطلب اس کے معصوم جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں آپ کی کسی کاز سے. جب آپ جاتے ہیں تو کوئی خودکش کرتے ہیں تو آپ جو ادھر 100 بندہ ساتھ آس پاس کا مرتا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ اس میں کل صاحب مجھے اجازت دیں، ایک لفظ میں ضرور کہوں گا کہ محرومیوں کا کارڈ ہمارے کچھ ٹی وی اینکر بہت دیر سے پیش کر رہے ہیں. میں نے انہیں ایک دفعہ سوال یہی کرتا ہوں ہمیشہ کہ مالک کنڈ سے ایک بچہ اٹھتا ہے، وہ لاہور میں ہونے والی ناانصافیوں کا بدلہ لینے سے تو لاہور والوں سے پیار ہی نہیں ہے سرے سے، نہ کنسرن ہے نہ کیئر ہے، بلکہ اسے شاید اپنا بھی کوئی مشن نہ پتا ہو جو جس کا اعلیٰ کار ہوتا ہے. یہ محرومیوں کا کارڈ بھی ہم نے ہیں. محرومیاں پنجاب میں بھی ہیں، پنجاب میں لاہور میں بھی ہیں محرومیاں، بلوچستان میں بھی ہیں. کہیں 100% ہوگی، کہیں 50% ہوں گی، کئی قبائلی علاقوں میں تو سرداروں کی طرف سے آنے والی محرومی ہے. تو کیا ہر محرومی کا جواب لاہور کے بندوں کو، پنجاب کے لوگوں کو فوج کے اوپر حملہ آور ہونے سے بدلہ لیا جائے گا؟ میں عرض کرتا ہوں اگر یہ اسلام کے لیے کرتے ہیں یا محرومیوں کے لیے کرتے ہیں یا دبے ہوئے بندوں کے لیے جو جن پہ ظلم ہو رہا ہے، vulnerable classes یا victims جن پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر تو میں ان کو شاباش دینے کو تیار ہوں. مگر میں پوچھوں گا فلسطین میں آپ کے کتنے لوگ گئے ہیں جنہوں نے دہشت گرد بیان بھی ایک آدھی آیا؟ بیان کو تو سر بیان تو زبان پہ نہیں لاتے یہ گوروں کے چمچے. ان کو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ مجھے بتائیں کہ اسرائیل میں کتنے انہوں نے خودکش کیے؟ اگر نہیں کیے تو گریبان میں منہ ڈالیں کہ ادھر کے جا کے دیکھیں ان بچوں کو جو اس وقت غزہ میں ہیں، ان کو تو سحری افطاری کا کھانا تک نہیں وہ پہنچنے دے رہے. وہ سڑکوں ٹوائلٹ نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، ان کے بازو نہیں ہے، ان کی ٹانگ نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے. کتنی افغانیوں نے مدد کی ہے ادھر ان کی، کتنے ٹرک ایڈ کے بھیجے ہیں، کتنے ان کے ساتھ گئے ہیں، کتنی. اگر کچھ بھی نہیں کیا، رزلٹ زیرو ہے، تو پھر آپ تو اسرائیل کے دوست ہیں. آپ نے تو اتنی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اتنے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. یہ جتنی بھی مثال کے طور پہ عبوری حکومت، عبوری کہہ لیں چلیں، عبوری کیا ہوئی، وہ تو مستقل ہی ہوگی. جتنی پاور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ابھی بھی عبوری ہیں وہ، تو وہ نہ عبوری ہیں نہ ادھوری ہیں. تو اتنا وہ ظلم کر رہے ہیں یا ظلم کروا رہے ہیں، اس کو سپانسر کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹیسٹ سپورٹ سے ہی چلیں. اور میرا یہ بلیف ہے، یا بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جتنے یہ سادہ بنتے ہیں نا اتنے سادہ نہیں ہیں. یہ سب کے پاس ناجائز پیسہ ہے اور اربوں روپیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کون سا میری اور آپ کی طرح روزانہ آفس جانا ہے، محنت کرنی ہے اور وہاں سے پیسہ کمانا ہے. ان کے پاس یا تو ڈرگ منی ہے یا اسلحہ دنیا بھر کا کنٹرابینڈ بشمول اسرائیلی اسلحہ بیچنا.
اور یہ کسی جی بڑے صنعت کار کو دھمکی دینا 1 ارب 50 کروڑ ایک سیکنڈ میں کما لیتے ہیں. نہ ان کا کوئی منی ٹریل ہے نہ ان کا کوئی ایسا سسٹم ہے. ہم ان کی ورشپ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے رول ماڈل کس طرح ہیں ویسے؟ سر ہمارے رول ماڈل تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے. یہ تو ہماری جاہلیت ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو جو کہ آ کے ہمارے اسکولوں کے بچوں کو مارتے ہوئے بھی خدا کا خوف نہ آئے ان کو ہم رول ماڈل بنا لیں. یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جتنی حد ان کی آگے جا چکی ہے، جی جی، وہ یہ افغانستان تو نہیں افورڈ کر سکتا، کوئی ٹی ٹی پی نہیں افورڈ کر سکتی کہ وہ پاکستان فوج پہ حملہ کرے. یہ تو جو ان کو فائننس کر رہے ہیں، جو ان کو اسلحہ 7-8 بلین کا گفٹ کر گئے تھے، اور جو ان کو ابھی اس کے آگے راہ ان کو چلا رہی ہے اسی اسلحے کو اور اپنی طرف سے پیسہ دے کے، یہ تو 100% یہ نہیں لڑ رہے. انڈیا ادھر سے ہی لڑ رہا ہے ہمارے خلاف. جی جی، انڈیا ہمیں دونوں سائیڈوں سے حملہ ور ہو رہا ہے. اور کمال ہے، میں اپنی پاکستان فوج کو میں ان کا اتنا شکر گزار ہوں. میں نے دنیا میں یہ مثال نہیں دیکھی کہ اتنے جوان اور اتنے افسر، جس جگہ بھی کوئی جوان شہید ہوتا ہے 7 افسر پہلے. تو اس کا میں تو بلکہ آپ کو ایک ذاتی ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں. میں جنرل خالد ربانی صاحب سے ملا، 11 کور کے وہ کمانڈر تھے، کور کمانڈر پشاور. تو مجھے انہی کی زبانی پتہ چلا اور بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کے. وہ بھی ہر وقت کامبٹ آؤٹ فٹ میں گیئر میں رہتے تھے. ظاہر چونکہ وہ پشاور کا آگے علاقہ سارا وہ ڈسٹربڈ ایریا ہی ہے، وولٹائل ایریا. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا بھی فرنٹ لائنز پہ، تو حالانکہ وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو شہادت کے لیے کیوں بھیجوں، اور پھر ایسی فرنٹ لائن پہ جو کسی وقت بھی وہاں کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے، خود کچھ دھماکہ ہو سکتا ہے، فائر کھل سکتا ہے. تو یہ تو آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ ہمارے جوان جو ہیں آفیسر ینگ، وہ موقع پہ جا کے جذبہ شہادت کے تحت ملک و قوم کا دفاع کر رہے ہیں. سر دیکھیے، دفاع کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچا رہے ہیں ملک کو. اگر ہم آج پنجاب میں محفوظ بیٹھے ہیں تو یہ اس فوج کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں جو آگے اپنا خون دے کے تو وہ اس بارڈر کو قائم رکھ رہے ہیں اور ہماری عزت کو بچا رہے ہیں. لیکن ان کے خلاف جو نفرت پھیلا رہے ہیں وہ تو ان دہشت گردوں کو سر، وہ اس دشمنوں کا دے رہے ہیں. جو پاکستان فوج کے خلاف یا اس کے آرمی چیف یا ان کے سینئر افسر کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا ہے، وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، دشمن کی مدد کر رہا ہے، وہ اپنے ملک کو کمزور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو دفاع کر رہے ہیں، جو خون دے رہے ہیں، جو اللہ کا نام لے کے اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ ادھر دفاع کر رہے ہیں، ہمارے جوان سر ادھر آپ کے چولستان میں بھی کام کر رہے ہیں. وہ آگے ہیں سول کی عوام کی خدمت کے لیے بھی نکل آئے ہیں. وہ میرے خیال ایسا ہی ادھر بھی گرین ایگریکلچر والا پورشن اور ہزاروں ایکڑ انہوں نے سیدھی کر، اور جس جگہ بھی جو مشن ملتا ہے، کوئی فلڈ آتا ہے تو وہ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، سر ہر طرف ہی یہ فوج خدمت ہی کر رہی ہے آپ کی. اس فوج نے کبھی کسی عوام کا نقصان تو نہیں کیا. صحیح بات. کبھی انہوں نے کسی ملک میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس میں ان کو آپ اپنا دشمن سمجھ کے تو ان کے اوپر یہ جو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ. سر یہ جو ہر روز آپ جولٹ کرتے ہیں ایک صاحب، آپ کا خیال ہے کہ وہ اندر سے وہ 6 پیجز کا لیٹر وہ تیار کرتے ہیں؟ وہ تو لیٹر باہر سے تیار ہوتے ہیں. وہ تو تیار کر کے ان کے نام پہ دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کمزور ہو، اس کے ایٹمی اثاثے یہ نقصان پہنچانا آسان ہو جائیں، کمپرومائز کر سکیں، ہمیں دبا سکیں. ہماری اکانومی نیچے لے جانے کی بھی اٹامک کی ریزنز ہے، ہماری باقی چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کی بھی یہی ریزنز ہے. چلیں کرن صاحب، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. جی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم جناب کرنل سیف قریشی، اور ابھی ہم دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے سارے جو ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے لوگوں کی، جس میں افغان عبوری حکومت کی سہولت کاری ثابت ہو رہی ہے ایویڈنس کے ساتھ، اس پہ بات کر رہے تھے. تو کرنل صاحب یہ تو باتیں ہوگی، ابھی ملک کے اندر اور بھی چونکہ معاملات ہیں. ایک تو قوم بناؤ کے حوالے سے آپ بہت سے پروجیکٹس کی ایک انالیسس کرتے ہیں اور ان کا پورا ہمیں دے دیتے ہیں سامنے بریک اپ کہ کہاں پہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن ایک گڑبڑ میرا خیال کرکٹ کے میدان میں بھی ہوئی ہے کہ مجھے صرف میں ایک بات کر کے پھر آپ کو مائک دیتا ہوں کہ جسٹس قیوم ملک صاحب جو تھے، انہوں نے ایک
میچ فکسنگ ٹریبونل کے وہ ہیڈ تھے، تو اس میں کوئی انہوں نے کچھ نام دیے تھے ہمارے کرکٹرز کے، تو اب ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جی جو وائس کوچ ہیں ہمارے وہ صاحب ہیں جو میچ فکسنگ میں انوالو تھے. تو اوور ٹو یو جناب، باقی اس کا انالیسس آپ. سر میں عرض کروں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں جی تو پھر سائنٹیفکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کرکٹ کے اوپر میرے بچوں نے آج سے کئی سال پہلے ایک کرکٹ کا کوچ، جو ہے کرکٹ کوچ کے نام سے اچھا ایک مشین ہم نے انوینٹ کی. ٹھیک ہے. ہم نے دنیا جہان کے سارے کرکٹر کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالا. ٹھیک ہے. کہ کون سا کرکٹر کس بال کو کیسے کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی فیلڈ کس جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ ہر کرکٹر کا ایک اپنی کمزوری ہوتی ہے، ایک اپنا اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی فریم میں ٹرین ہوا ہوتا ہے. وہ سارے اکٹھے کر کے تو ان کا ڈیٹا پلیئر وائز فیڈ کیا. وہ جن کے اوپر وہ اچھے سکور کرتا رہا وہ فیڈ کیے. پھر ہم نے ایسے بالرز کا سب کا ڈیٹا فیڈ کیا. پھر ہم نے اس کے رول اور اس کی کوچز کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ کھیلتے ایک اچھے آئیڈیل کرکٹر کو سامنے رکھ کے کہ وہ اس نے کیسے کھیلتا، کیا بہتر رہتا ہے. بے شک وہ انڈیا کا ٹرن اوور تھا یا ہمارا تھا یا ہمارے جو، تو وہ بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے. پھر جو یہ پیسے کمانے والی اور بکنگ ہونے والی اور بکیوں کا کاروبار ہونے والا سارا نظام ہے، اس کو دیکھ کے بھی اس کے اوپر بھی غور کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو راتوں رات ارب پتی بننے کا نسخہ ہے. اور یہ راتوں رات ارب پتی، اگر آپ نے کامیاب تھرو پھینکنا ہے بال تو آپ جان بوجھ کے اس میں کوئی گڑبڑ کریں گے سر، وہ تو کہ آپ ناکام ہو جائیں، بتایا جاتا ہے، اور اس کا آپ کو معاوضہ ملے گا. بتایا جاتا ہے اس کا معاوضہ ملتا ہے کروڑوں روپے میں. کروڑوں سے نہیں سر، یہ تو بلین تک کی بکنگ بوکی دنیا. ہر میچ، کوئی میچ ایسا نہیں جو بک نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری یہ خاصا پاکستانی ٹیم کا یا اور ملکوں سر تھرو آؤٹ یہ گلوبلی ہے. اچھا. مگر اس کی شکار جو ہوتی ہیں ٹیمیں وہ ہوتی ہیں جو لالچ بہت کرتی ہیں، جو حب الوطنی کم ہو جاتی ہے، جو یا نہیں ہوتی، جو اپنا سودا پاکستان یا اپنا سودا وہ کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کا مفاد. نہیں، بھارت کی ٹیم نہیں یہ کرتی سر. کچھ ٹیمیں نہیں کرتی جی، کچھ ٹیمیں نہیں کرتی، جس میں انڈیا بھی. بھارت تو میرا خیال ہے بہت کامیاب جا رہا ہے کرکٹ میں، کئی کامیابیوں کے جھنڈے کے. اوور آل ان کی ٹیم کا سودا نہیں کرتی. ان کے شاید کوئی ادھر ادھر کا پلیئر کرتا ہو، مگر ان کی جو ان کی متواتر ان کی آ رہی ہے، نیوزی لینڈ کی آ رہی ہے، آسٹریلیا کی آ رہی ہے، چند ایک ٹیمیں آپ کو مل جاتی ہیں جو کامیابی، اور اس میں سے آپ پلیئر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، سودا نہیں کرتے. اور یہ ان بکیوں کو اور سب کرکٹ والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ سودا نہیں کرتا. اچھا. تو ایک بات سر، دوسری مجھے گزارش ہاتھ ڈالا جائے سر، دوسری مجھے آپ کی اس مشین کے ذریعے ڈالا جائے. سر دیکھیے نا، میں ایک تو مشین ہوگی، ایک تو میں ہر چیز کو ہر اکاؤنٹیبل، میں ہر دفعہ یہ ایک چیز کہتا ہوں، آج پھر کہنے لگا ہوں. ہمارے ملک میں اگر ملک بچانا ہے تو پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی بس کرنل سیف کے نام سے لکھ کے یہ بورڈ پہ لگ لیں. آج کریں یا آج سے 10 سال بعد کریں یا 20 سال بعد کریں، جب تک پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی. اور کن سے؟ امپیکیبل انٹیگریٹی والے بندے سے. بالکل روتھلیس، جو نہ کسی سے ڈرے، نہ نوکری کا ضرورت مند ہو، نہ اس کو کوئی چیز نہ اس کو ڈرا سکے، نہ دمکا سکے، نہ خرید سکے. یہ تو مجھے آپ نے یاد کرا دیا، ایک پولیس کا سیمینار تھا، اس میں میں بھی اسپیکر تھا. تو اس میں صاحب بہت بڑے بڑے اعلیٰ افسران سارے آئی جی رینک کے اور ڈی اے جی بیٹھے تھے. جب میری اسپیچ آئی تو میں نے کہا وائی ڈونٹ یو گو فار پریونٹیو پولیسنگ. اگر آپ تھوڑا سا کچھ واقعہ ہونے سے پہلے سینس کر کے تو اس کی پریمپشن کر لیں تو کافی حد تک، چلے 100% نہ صحیح، سر ہم 50% بلینز خرچ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی اداروں کے اوپر. اور اس کے علاوہ آپ کی ریگولر ایڈمنسٹریشن کے اوپر رزلٹ 0 -0.000/0 اور کنوکشن آپ کی 8% ہے سر، 8 سے بھی کم ہے. آپ کی اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، نیب ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ کبھی دیکھے کہ کیس آتے کتنے ہیں اور کیس سزا کتنے دیتے ہو. اگر وہ 10% سے کم ہے تو 90% کون کھا جاتا ہے؟
لیکن یہ تو ہمارے ماشاءاللہ اور اگر وہ سر جید وکلا صاحبان ہیں جو میرے کچھ عزیز بھی ہیں سر، وہ ماشاءاللہ بڑی بھاری فیس لے کے اپنا بھاری بھرکم چہرہ جب عدالت میں حاضر ہوتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں کرتا ان سر میں اس پروسیس کو میں ایز اے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں اس پروسیس کو دیکھا بھی ہے، پریکٹس بھی کیا ہے اور اس کے رزلٹ بھی نوٹ کیے ہیں. نہیں لیکن سر اگر آپ کمپیٹنٹ ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کام کیا ہے اور آپ نے کرنا کیسے ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کا نام سن کے فرق پڑ جاتا ہے اس محکمے میں کہ کون رہا ہے. آپ کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، آپ کا نام آ جائے کہ فلاں فلاں بندہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں. صاحب انتظامیہ تو چلیں آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوں، جب عدالتیں اور وکالتیں آرام سے بندے کو چھڑا دیں میں اس میں بھی تو آپ کی ساری محنت سر میں اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں. یہ جن لوگوں نے چلان بنانے ہیں سر، چلان نہیں ٹھیک بنتے. یہ شروع میں ضمنی کی حد کیا، یہ ایف آئی آر ہونے سے پہلے کیس بک جاتے ہیں. یہ تھانے جو ہیں سر، یہ تھانے جو ہیں ان میں سے کتنے تھانے ہیں کہ جو دیانتداری کے اوپر کیس کو درج کرتے ہیں اور اس کو وقت کے اوپر 14 دن کے اندر 40 دن کے اندر بھی چلان جمع کرا دیتے ہیں. شاید آپ کو 5% بھی نہ ملے. تو چلان بھی ڈیلے ہوتا ہے، آپ کا چلان بنتے ہی نہیں ٹھیک. جان بوجھ سر پیسے لے کے پہلے اس کے اندر ڈیفیکٹ رکھا جاتا ہے. وکلا زراعت اسی کو ایکسپینڈ کر کے تو ریلیف دے دیتے ہیں. وکلا کوئی اگر آپ کا چلان ٹھیک ہو، چیز ٹھیک ہو، نہ وکیل کچھ کر سکتا ہے نہ جج کچھ کر سکتا ہے. یعنی آپ کی بات سے میں کسی حد تک متفق ہوں، وہ یہ کہ چلیں کچھ تو کام صحیح کریں آپ. ویسے تو میری بڑا اچھا چلان کو بھی بیڑا غرق کرنے میں. سر میں ایک چیز عرض کروں گا، عدلیہ کا نظام بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم پھر کسی وقت ذرا کریں گے. آج کا وقت میں کرکٹ کے اوپر بات کرنا. ہاں کرکٹ میں سر کرکٹ میں ہم نے چیمپئن ٹرافی میں 0/0 لیا. ٹھیک ہے، افسوسناک. اور ایک بال کا ریکارڈ اچھا اس نے ایک بال جان بوجھ کے غلط کدھر کھیلی ہے یہ سارے ثابت ہو سکتے ہیں. آپ ایک بال جو ریکویسٹ کرتے ہیں سر آپ ذرا وہ مشین منگوائیں آپ سے. سر میری گزارش یہ ہے ایک بال کا مشین نہ منگوائیں، مجھ سے بندے کھڑکوائیں. مشین بھی حاضر ہے سامنے ثابت کر دیتے ہیں. پہلے یہ کر دیں کہ جو ثابت ہو گیا اس نے ملک بیچا ہے اس کو یہ سزا ہوگی. آج ہی کرکٹ کی لیجسلیشن کر دیں کہ جو بندہ بکی کا پکڑا گیا جب میچ بیچے گا اس کی یہ سزا ہوگی، اور ڈیٹرنٹ سزا دیں. وہ حال نہ کریں جو آپ نے پہلے کیا کہ وقتی طور پہ سزائیں دی. آج وہ سارے ادھر ایڈوائزر بن کے ٹی وی پہ اوپر اینکر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. جی سر میں اگلی چیز عرض کروں، وہ ابھی اس کا جھٹکا ہم سے ختم نہیں ہوا. ہم تو تنگ آ گئے ہیں اس میڈیا سے، ٹی وی اسٹیشن سے بھی، جو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیٹا بہت ہے. بابر صاحب ٹی وی کا ڈیٹا بہت ہے. بھائی ڈیٹا ڈالروں کا ڈیٹا بہت ہے. شرم کرو، کوئی میرے پاس ڈیٹا بہت ہے تو بس کر دو. اور دوسرا وہ کہ آپ وقت سے پہلے ہی ان کو چیمپئن بنا دیتے ہیں اور میڈیا پہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. کن کے اوپر؟ آپ کو ان کا پتہ نہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈس بینڈ کر دیں کرکٹ ٹیم؟ سر کر دیں. ہمیں یہ اس شرم سے ساری قوم کو کہ بیٹھ کے سارے ہم ازردہ ہو کے ان سارا وقت میچ سے پہلے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. دعائیں درمیان میں والدان سے لے کے بچے تک، بزرگوں تک، اور اس کے بعد جو ہمارا حال ہوتا ہے یہ کیا ہمیں دے رہے ہیں؟ یہ کون سی خوشی دے رہے ہیں؟ یہ کون سی اچیومنٹ دے رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور ابھی وہ ختم نہیں ہوا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ختم نہیں ہوا. آپ نے پی ایس ایل اناؤنس کر دیا کہ جی فلانی ڈیٹ کو پی ایس میچ تو ہم جیتے بھی ہیں. مجھے وہ کون سا جیتے ہیں؟ پی ایس ایل کا آپ نے اناؤنس کر دیا. یہ جھٹکے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کسی نے کی. یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ایک بال ہوگا، انکوائری ہوگی، اس کے بعد بندے ایکسپوز ہوں گے، اس کے بعد منہ کالا کر کے نکالا جائے. وہ کیا ہوا؟ پی ایس ایل میں ان کی آپ کارکردگی انہی لوگوں کی دیکھنا. اس کو آپ ان میچ کی کارکردگی سے میری مشین کرے گی، آپ بھی کر کے سب دیکھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی وہی بندہ ہے جو کریز سے نکل کے مار رہا ہے، وہ بندہ جو کریز میں ڈانس کر رہا ہے. لا تو کوئی نہیں موجود میرا خیال ہے کہ جو آدمی یہ بال کے ساتھ. سر ایک میں نے عرض کی آج پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی. ایک میں لفظ بڑا استعمال کرتا ہوں، بال تھرو کرنے سے پہلے اس کو پکڑ لیا. ڈیٹررنٹ.
प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी, डिटरेंट पनिशमेंट। हाँ, कि खौफ हो कि जी मैं करके बयानती करूंगा, करके एक बंदा लटका पकड़ दे, में आ जाऊंगा। एक लटका दे, फिर करके दिखाए कोई। और ये मेरी गुजारिश है, बड़े अच्छे काम कर रही है टीम SIFC की, अच्छा, बहुत अच्छे काम कर रही है। आर्मी चीफ शहबाज साहब वो काम कर रहे हैं कि ये अगर इनको मौका मिला, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको हिफाजत दे, इनको बचा के रखे। ये अगर 5 साल ये टीम लगा गई तो मुल्क आपका किधर का किधर मतलब खड़ा कोई होगा। ऐसा प्रोजेक्ट जो इस वक्त आपके ज़हन में है कोई जो? सर मैं बेशुमार प्रोजेक्ट, इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, नहीं डिजिटल। सर मुझे जरा लीगल है, लीगल है सर हो करे लीगल, बाकी मुल्कों ने किया हुआ है, तो इधर के क्या बिल्ली काटती है? अच्छा, आप साल ले लेते हैं किसी चीज उसमें को, कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो सब सकती कुछ है? हो सकता है दुनिया का। इधर आपने लोगों के घरों में 2-2 माइनिंग मशीनें रखवा के तो उनको अरबपति कर दिया है। जिस बच्चे ने वो कराची वाली वारदात की है वो क्रिप्टो का काम करता था। अच्छा, इधर लोग घर में बैठे अरबपति हो गए हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं था, गवर्नमेंट उधर की उधर भूखी नंगी है। इधर और उनको पकड़ने वाला है कोई नहीं, जिन्होंने पकड़ना वो सौदा कर लेते हैं। जिस थाने ने, जिस FIA ने ये काम नहीं होने देना कि इलीगल है, कितने पकड़ के आपने, तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि लीगलाइज कर सर दें? लीगलाइज कर दें। अच्छा, आप डिजिटल करेंसी, डिजिटल फाइनेंस। एक और चीज मैं आपको समझाऊं, आपके यहाँ प्रॉपर्टी बहुत है, हाँ, हर महकमे में, हर चीज में। सर प्रॉपर्टी की फ्रैक्शनाइजेशन है। फ्रैक्शन क्या, अभी आप जाते हैं कहते हैं एक प्लॉट खरीदना है कि जी प्लॉट हो गया, कमर्शियल प्लॉट जो है वो अरबों रुपए का हो गया, आप उसके हिस्से करते हैं छोटे, उनके शेयर बेच देते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। आप जाते हैं, आप जाके 20,000 के पैसे के साथ आप जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो सबसे बेस्ट अच्छा टावर बन रहा है, वो 20,000 का आपको नहीं, ये जो हाउसिंग कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, ये तो सर इनका काम नहीं है, सर ये इनका काम नहीं है, ये IT की एक्सेलेंस का काम है। वो आगे और बड़ी आगे जा रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जोन में चली गई है, वो सैटेलाइट से आर्मामेंट और जंग की शक्ल ले गई है, वो दुनिया बदल रही है तेजी से। हम अभी तक देसी मुर्गियां खिलाने के चक्कर में पड़े हैं। हमारा TV और मीडिया सुबह दोपहर शाम उसी के खाते जिधर जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहा है उसकी। सर एक और मुझे बताएं, ये किधर की सर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय इमरानी इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस किस्म का कैदी है, ये किसका लाडला है कि हर रोज ये मीडिया के ऊपर सुबह से लेके रात तक हर रोज ये मीडिया पे चलता है। नहीं, लेकिन मीडिया समझता है कि वो नाजायज उसके साथ जुल्म। जी मीडिया तो जो मर्जी दिल करे समझ लेता है, जिधर से मीडिया खुश होता है, कीमत पूरी। इधर ये भी होता है आप पैसे दे तो आप सारा मीडिया जाबिर सुल्तान के सामने बोलने की बजाय जाबिर सुल्तान को खुश कर रहा होता है। ये मीडिया तो वैसे उनकी एक बड़ी तादाद लवर है उनकी। सर कोई तादाद, सर कोई खान साहब खर्चते कम ही है सर, कोई तादाद लवर नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है मुझे ये बताएं कि जब आप उसमें मीडिया ने भी हाथ रंगे। मुझे बताएं अंदर बैठे हुए ये सुबह से शाम तक सारा मीडिया किस चीज मुल्क के लिए क्या बेहतरी कर रहा है, किस चीज को ये मुल्क को स्टेबलाइज कर रहा है, इस्तेकाम पाकिस्तान कर रहा है, या रोज उस जोल्ड में शामिल हो रहा है कि वो ऐसे था वो वैसे था, एक का बयान इधर से आ गया, एक का डिफेंस। तमाशा बंद करें इस मुल्क में अमन आने दें, सलामती होने दें। आप चाइना नजर नहीं आ रहा आपको बाकी दुनिया के मुल्क नजर नहीं आ रहे तरक्की करते, कैसे की है? किसी की ज़बानें बंद की हैं। असल में फजूल गुफ्तगू वहाँ बंद है। और सर जिस गुफ्तगू ने मेरे मुल्क को नुकसान डिबेट जिस गुफ्तगू ने मेरे मुल्क को, मेरी इकोनॉमी को, मेरी ट्रेड को, मेरी इन्वेस्टमेंट को, मेरे अवाम को, हर चीज को तबाह बर्बाद करना है, टेंशन देनी है, और इधर लोग खुदकशियों से मर रहे हो, उस गुफ्तगू को किसकी नजर? कर्नल साहब ये जो पीका एक्ट भी तो तकरीबन नहीं, उसका वैसे तरीकाकार गलत है, डेविड पे एक्शन हो जाता है, पीका लेकिन कहते हैं कि उसके पीछे भी यही सर पीका एक्ट आ गया था कि पीका एक्ट तो आ गया तो उधर कोई पीका किस्म के कोई इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले कोई ठीक ठाक दिलेर बंदे भी कोई लगाए जो हम पीकाबिलिटी कर लेते हैं। सर बात ये है कि पीका की नहीं, प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। पीका भी बात की बात है। हमारे यहाँ क्या है कि एक वारदात होगी, उसको जाके रिपोर्ट करेंगे, उसकी FIR कराएंगे, उसके बाद
میں انویسٹیگیشن اس ہوگی. کا بڑا قائل ہوں کہ پریونشن ہمیشہ ہونی چاہیے, چیزوں کی پیش بندی ہونی چاہیے, سر میں پیش بینی ہونی چاہیے. میں نے یہ لیکن اس کی میکینزم کیا ہو؟ سر میں بڑے میکنزم Deterrence- سر یہی deterrence ادارے ہو سکتی ہے. یہی ادارے جو ساتھ مل کے کھا رہے ہیں ان کے لوگ. آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈرگز جو ہیں ہمارے لوگوں کو ملے بغیر چلی جاتی ہیں ادھر سے امریکہ, ہماری ایئرپورٹوں سے اور پورٹوں سے ایسے گزر جاتی ہیں. سر دے کے حصہ دے کے نہیں, اس میں تو افغانستان بہترین. سر افغانستان سے سیدھی تو نہیں اٹھتی نا جی, رستہ ہاں. لے کے جاتی ہیں ابھی تک رستہ ہمارا ہی روٹ ہے وہ. میں اور ادھر ہر قسم کی برائی, ہر قسم جعلی کرنسی پرنٹ کرنا نہیں ہوتی. ہاں سر ادھر کون سا میرے کام تو اپنے دوست تھے وہ قبائلی علاقے کے. کرپٹو سر ان ادھر کو میں نے دیکھا جعلی کام. کون سی برائی ہے؟ تو میں نے زندگی میں مجھے پہلی یہ دفعہ ڈالر دیکھے میں تھے. ایک اور چیز کروں گا, کون سا تھانہ ہے کہ جس میں بندے جو ہیں ہر گھر کے ہر افراد کو جانتے نہیں ہیں. اگر نہیں جانتے تو یہ پولیس کا نظام ہی فیل ہے. آپ ہر تھانے کے میں میرے علاقے کے تھانہ مجھے نہیں جانتا. سر وہ ٹیم لگائیں جو ہر گھر کے ہر افراد کو جانتی ہو, ڈیٹا رکھے. ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ہر محلے میں ان کا ایک نہ ایک بندہ واچ کرتا تھا. ہاں بالکل واچ ایسا وہ تھا. ختم. وہ تو ابھی بھی آپ کے پاس اگر 10 بندے بھی ہیں تو آپ کے ایریا 2 بندے کور کر سکتے ہیں. وہ جاتے ہیں, وہ جا کے دکاندار سے بھی پوچھتے ہیں, بالکل. ملازموں سے بھی تھا, پوچھتے ہیں, چوکیدار سے بھی پوچھتے ہیں, وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے. وہ ریکی کدھر ہے؟ کرتے تھے, ریکی. سر وہ کدھر گیا نظام؟ وہ نظام کیوں ختم نہیں ہو گیا. امپلیمنٹ وہ تو ہوتا؟ ختم ہو گیا. کدھر گئے لوگ وہ؟ اب ایک ہی بہانہ جی ہے, ہماری بہت زیادہ اور ڈیوٹی ہے سر بہانے بس سارے, اور ہمارے پاس وہ سر بہانے پھر نفری کم ہے. بہانے پھر نفری کم ہو کے زیادہ ہو, یہ بہانے سارے پھر ذاتی مفاد کی طرف لے جاتے ہیں, اس الزامات کی طرف لے جاتے ہیں. جب آپ کی ایفیشنسی نیچے جائے تو پھر لوگ تھانے میں جا کے پیسے دے کے ایف آئی آر کراتے ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی سمجھتا ہے نا میں غلط کہتا ہوں, میں کہوں گا اس کے اوپر آپ ووٹنگ کرا لیں, سارے ملک سے کرا لیں کہ آیا پیسے دے کے آپ سرکاری محکمے سارے شامل کر لیں, فارم ایک دے دیں. اور شہباز صاحب ہر چیز کو بڑی فارم دے دیں. ایون چیف منسٹر ہماری بڑی کمپیٹنٹ ہے, میاں صاحب بڑے دے کے ایک سروے کروائیں فیکچول ہر گھر سے کہ کون کون سا محکمہ ہے سرکار کا کہ جس میں پیسے کے بغیر کام بن جائے. اچھا کرن صاحب, ایک مفروضے پہ ہم ایک ایزمپشن کر لیتے ہیں, یعنی اگر آپ کو اس وقت پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو یہ تو جتنا بڑا آپ یہ گمبھیر سمسیا کی بات کر رہے ہیں, یہ تو جنجال پور ہے, یہ اس کو ان ون گو تو میں ہینڈل نہیں کیا جا سکے گا. کتنی کو جامع پالیسیاں بنائیں گے, میں قرض کروں کتنے امپیکیبل کریکٹر کے لوگ حاصل کریں گے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں سے ملیں گے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی اسٹڈی کتنی ہے. اگر کرنل سیف نیشنل ڈیولپمنٹ فورم میں امپیکیبل انٹیگریٹی کے ویل اکمپلشڈ, ہائیلی کوالیفائڈ, ہائیلی ایکسپیرینسڈ لاٹ کٹھی کر سکتا ہے تو سر کون نہیں کر سکتا. میں تو کوئی چیز نہیں, میں تو بڑا عاجز قسم کا بندہ ہوں. اگر مجھے لوگ اعتبار کر کے تو ادھر وہ آ کے اپنے ایکسپیرینس ذات کے آئی وٹنس ہیں جن کے ہاتھ سے چیزیں نکلی, خراب ہوئیں یا کرپشن میں گئیں یا میجر نیشنل ڈیسیژن گڑبڑ ہوئے, بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ ظہیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, سر محمد مبارک اور ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی سب ٹائم. سر کوئی بندہ ہو جو ان کو لیڈ کرے. لیڈ نہیں کرنا تو کم از کم ان کو موبلائز کرے, ان سے ہاتھ جوڑ کے بھی کام لیا جاتا ہے, پیار بھی سے بھی لیا جاتا ہے. ان کو آپ کوئی کرے تو صحیح. تو اگر ہم اپنے ذاتی کاموں سے ٹائم نہ ملے تو کرن صاحب بہت عمدہ بات چیت ہوئی آج ماشاءاللہ جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو جی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جب ہم کوئی ایک قدم اٹھائیں گے پوری نیک نیتی کے ساتھ اور پھر آپ کو ایسے اچھے کردار کے لوگ ملیں گے جو آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, والنٹریلی بھی ہوں گے اور بلا معاوضہ بھی ہوں گے. اس ملک میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں جن سے آپ نے کام لینا ہے. اور پریونٹیو جو پریونشن ہے, تو پریونٹیو ایڈمنسٹریشن, پریونٹیو جو لیگل سسٹم, پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہی مسائل کا حل ہے. لیکن اس کی جانب ہم نے وہ سٹیپ اب فوری لینا ہے, تبھی جا کے ہمیں وہ نجات کا راستہ سامنے دکھائی دے گا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.